अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज मैंने साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब का एक आर्टिकल पढ़ा। यकीन मानिए आई ओपनर है कि हमने 75 साल में इस मुल्क के साथ क्या है। ये मुल्क पाकिस्तान 23 करोड़ की पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट। ये मुल्क जो कि जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है, ये रियासत सिर्फ सियासत की शिकार हुई। यकीन मानिए कि दिल दहल जाता है जब पूरी हम पढ़ते हैं 75 साल जो हमारी एक पूरी स्टोरी है पूरी उसमें कि शुरू के इब्तिदाई 25 साल जो है वो पाकिस्तान के बड़े अच्छे थे। उसमें हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई और एक सिमत थी, और ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान के इक्तिसादी प्लान्स को दूसरी कौमें जो है वो लेकर जाती थी और वो उससे मुस्तफीद होती थी। देन उसके बाद की सूरत हाल हम सबके सामने है कि इस मुल्क ने भुट्टो साहब का इस्लामिक जो है वो नेशनलिज्म भी देखा, और इस्लामाइजेशन जो है वो सोशलिज्म जो है वो भुट्टो साहब का था। फिर इस्लामाइजेशन जो है जिया साहब की देखी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो एशियन टाइगर बनाने निकले थे इस मुल्क को, वो भी हमने देखा। और फिर मुशर्रफ साहब की इनलाइटेंड और मॉडरेशन जो है वो भी इस कौम ने देखी। और उसके बाद नटशल ये कि इस पूरे सिनेरियो में तकरीबन मौजूदा जो रिजीम इस वक्त है पाकिस्तान में, ये इत्तेहादी जमातें इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तकरीबन 27 साल इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। 20 साल डायरेक्ट मिलिट्री जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, और 3 साल आप लगा लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नटशल ये रहा कि मुल्क कर्जों के अंदर डूबता चला गया और हम सिर्फ और सिर्फ सियासत करते रहे। हम हकीकी आजादी के लिए बाहर निकले, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हकीकी आजादी जो है वो आपकी मुआशी आजादी से मशरूत है। नतीजतन ये रियासत सिर्फ और सिर्फ सियासत की शिकार हुई। डॉक्टर सलमान शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कितनी भारी कीमत है इस रियासत ने सियासत की, और वो भी बेसिमत एक विजनलेस सियासत की। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। आई थिंक असल में प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमने देखा है कि कोई लीडर आया है उसने उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके गया है, और एक किस्म की एमलेस डायरेक्शन है। और मैंने जो 75 साल की जो स्टडी की है पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, तो उसमें मुझे कोई नजर नहीं आई कि इसमें कोई डायरेक्शन ऐसी हो जो कि किसी ऑब्जेक्टिव के तहत इकोनॉमी को चलाया जाए कि दुनिया की में भी सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाए, क्योंकि 5वीं बड़ी आबादी है हमारे पास, यूथ बल जो है नौजवान आबादी है, हमारी वर्क फोर्स जो है हर साल तकरीबन 3 मिलियन न्यू एंट्रेंट्स आते हैं इस एज ग्रुप में। जी हम आपको सुन रहे हैं, और ये जो सूरत हाल है इंतहाई। अब ये अगर डायरेक्शन नहीं है, कोई एम नहीं है, तो यही आपकी जो यूथ है, यही आपकी जो पॉपुलेशन, ये पूरी जो डेमोग्राफी है, ये बहुत बड़ा एक एसेट के बजाय लायबिलिटी बन सकती है, और बन रही है। ये लायबिलिटी ही बन रही है जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने स्ट्रेंथ को अभी समझा ही नहीं है। हमने अपनी जो इस वक्त यूथ बल जो है, इसको अगर हम अपनी स्ट्रेंथ लें, अगर हम अपने इस पूरे पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इसकी स्ट्रेंथ के तौर पे देखें, रिवर इंडस जो है जबरदस्त दुनिया का एक रिवर सिस्टम है जिसमें पहाड़ भी हैं और प्लेन्स भी हैं और बड़े बड़े एरियाज हैं जहां पे बहुत आपका एग्रीकल्चर भी हो सकता है। बड़े बड़े शहर हैं हमारे पास, मेगा सिटीज हैं हमारे पास, लेकिन सब चीजों को अपनी कुव्वत नहीं बनाया। और उसकी वजह यह है कि हमने कभी पाकिस्तान को ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं एक तरक्की करने के लिए इकोनॉमिकली। और अगर हमें हमारे सामने वो विजन होती तो हम डेफिनेटली फिर इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो सही तरीके से करते, एविडेंस बेस्ड हमारी चीजें होती, एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो सियासत के बजाय इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते। हमारे जो देखें इस वक्त मैंने आर्टिकल में लिखा है कि हमारे पास 168 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे
ہماری اچھی خاصی آبادی رہتی ہے جو کہ صدیوں سے اپنی اکانومی چلا رہے ہیں، اور کبھی ہماری حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ ان کی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے ان کی رکاوٹیں ختم کی جائیں، وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ انویسٹمنٹ آئے، اس کی انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے جوڑا جائے. تو وہ پلاننگ جو ہے وہ بڑی لیڈرشپ اس کے لیے چاہیے. سر لیڈرشپ تو آتی ہے، لیکن ایک چیز سر، ایک چیز اور، جو ابتدائی 25 سال ہیں شروع کے، جو کہا کہ پاکستان کے پاس ایک ڈائریکشن بھی تھی، اور اسی وقت ہم نے دیکھا کہ کوریا جو ہے اس نے آپ کا پلاننگ جو پلان تھا 5 ایئر پلان، اس کو اڈاپٹ کیا. بات ساری ہے کہ اس وقت پلاننگ کمیشن آگے ہوتا تھا، فرنٹ سیٹ پہ ہوتا تھا، اور اس کو بیک کرتی تھی آپ کی فائنانس منسٹری. دین لیٹر آن ہم نے دیکھا کہ جب سے فائنانس منسٹری آگے آ گئی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے پیسہ، آپ کے پاس پلاننگ کمیشن جو ہے وہ تو بیچارہ بالکل ہی پیچھے چلا گیا، پھر آپ پرائیویٹائزیشن آپ کیا، بالکل فار آل پریکٹیکل پرپز ختم ہو گئی. تو یہ ایک جو شفٹ تھا، اس شفٹ سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہمیں؟ دیکھیں یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ جب ہم نے پاکستان کا بریک اپ دیکھا، بریک اپ کے بعد ہم نے پھر نیشنلائزیشن دیکھی، نیشنلائزیشن کے بعد ہم نے پھر جنگیں دیکھی، پہلی افغان جنگ، پھر دوسری افغان وار آن ٹیرر، اور ابھی تک ہم ان چیزوں سے نکلے نہیں ہیں. اس کی نتیجے میں ہماری اکنامک تو سوچ رہی ہی نہیں. ہم نے ہر وقت قرضوں پہ گزارا کیا، بیرون ملک سے پیسے آ گئے وہ کھا لیے، پھر ہمیں فرنٹ لائن سٹیٹس ملا اسٹیٹ کا، اس کا ہم نے کوئی خاطر خواہ نہ ٹیکنالوجی حاصل کی، نہ ہم نے کوئی انویسٹمنٹ حاصل کی، بس قرضے ہم چڑھاتے گئے. تو ایون سر سی پیک میں بھی ذرا ایڈ کیجیے گا، کیونکہ بڑا کہا جا رہا تھا یہ گیم چینجر ہوگا پورے خطے کے لیے اور فیٹ چینجر ہوگا پاکستان کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے. اس میں کوئی ایسی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہم نے چائنا کو بھی ناراض کیا، ان کے اوپر ان کے لوگ جو یہاں آتے ہیں ان میں بہت سی کیجولٹیز بھی ہوئی، بام بلاسٹ ان پہ کیے، ان کی سیکیورٹی نہیں ٹھیک تھی، ان کو یہاں پہ ان کی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہاں ان کی بزنس ٹو بزنس جو انگیجمنٹ ہونی تھی اس کو ہم نے پراپرلی نہیں پروموٹ کیا. ہمارے بورڈ آف انویسٹمنٹس اور جو پروونشل کچھ کنیکٹیوٹی میں اس وقت پرابلم ہے، ہم چاہیں گے کہ یہ ذرا بہتر ہو. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، تھر کا جو کوئلہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ریکٹک بھی ہمارے سامنے ہے، تمام تر قدرتی وسائل پاکستان کے ہمارے سامنے ہیں، اور اگر کچھ چیز مسنگ ہے تو جو کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایم لیس لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی؟ ہم نے تو سب کو آزما لیا، سب کو دیکھ لیا، اب آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے. کہ میں نے ایک تو دیکھی ہیں جو ایشیا کو اکانومی کو پروجیکٹ کرتی ہیں، اور ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی اسٹڈی آئی تھی کوئی 10 سال پہلے، تو انہوں نے کہا کہ 2050 تک کون سے بڑے بڑے اکنامک بلاکس ہوں گے ایشیا میں، تو اس میں ایک بھارت ہے جو کہ 2050 میں اس کی تقریباً 42,000 پر کیپٹا انکم ڈالرز میں بتائی گئی تھی، اور اسی اسٹڈی میں پاکستان کی جو ٹریجیکٹری تھی وہ $8,000 کی بتائی گئی تھی. تو یہ میرے لیے ایک بہت خطرناک چیز، یعنی اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 2050 تک ایک عام پاکستانی کے مقابلے میں ایک عام بھارتی جو ہے وہ 5 گنا زیادہ کمائے گا. جی، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک شرمناک بات ہوگی، کیونکہ پاکستان ہمیشہ بھارت سے ہم نے اکنامکلی 90s ارلی جو 60s میں ہم ان سے بہت آگے تھے. سو آئی تھنک کہ اس کی اب ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہم نے اپنے ملک میں ریفارمز کرنی ہے، پرٹیکولرلی اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے اس کو امپورٹ ڈپینڈنٹ ختم کرنا ہے، اور ڈومیسٹک جو لوکل انرجی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. آپ نے تھر کی بات کی، سولر ہے، تھر ہے،
ہائیڈرو ہے، یہ ساری چیزیں ہم اگر استعمال کریں تو وہ ہماری ایک ڈومیسٹک انرجی سورس بنے گی جو پاکستان کی اکانومی کو پاور کر سکتی ہے ڈیولپمنٹ کی طرف۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام ڈسٹرکٹس اور تمام ڈویژنز کے جو ہیں وہ اسپیشل ان کی پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے اور پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ آئے۔ اگر ہم $1 حکومت انویسٹ کرتی ہے تو $10 میرے خیال میں ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انویسٹمنٹ لینی چاہیے اور $30 پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ لینی چاہیے ہر ڈسٹرکٹ ہر ڈویژن میں۔ اور سر اس سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں کہ آپ کا جو اصل مسئلہ ہے پاکستان کا وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، غیر دستاویزی معیشت ہے؟ جب آپ اس کو ڈاکیومنٹ کرنے جاتے ہیں تو مختلف اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ اس کو بڑا ریزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ آپ کے ایگریکلچرسٹ ہوں جو کہ اسمبلیز کے اندر بیٹھے ہیں، جو لا میکرز ہیں، یہ سب وہ چیزیں نہیں کرنے دیتے، آپ کی اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کرنے دیتے۔ یہ تو سب سے بڑا ایک ہرڈل ہے پاکستان کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے، میرے خیال میں سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ حکومتی ریگولیشنز ہیں جو اتنی مشکل بنا دی گئی ہیں کہ تمام جو انٹرپرینیورز ہیں وہ یہاں تو انویسٹ نہیں کرتے اور پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور جو انویسٹ کرتے ہیں پھر وہ بے ایمانی کے ساتھ ان ریگولیشنز کو توڑتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ایک عجیب سا ایک چلتا ہے چکر جس میں ٹیکسز کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، FBR کی ریفارمز بھی ہم نے اس طرح سے نہیں کی۔ سو میری نظر میں ہمیں بہت جلدی بہت تیزی سے ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ حکومتی جتنے بھی قانون ہیں جو کہ اسٹائفل کرتے ہیں گروتھ کو، جو اسٹائفل کرتے ہیں انویسٹمنٹ کو، NOC کلچر جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی سنگل لائنر حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ کاروبار کے لیے کنڈیوسو ماحول فراہم کرنا ہے، تو حکومت کو کنسنٹریٹ پالیسی میکنگ کے اوپر کرنا ہے اور ایک کنڈیوسو ماحول فراہم کرنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ جی بالکل ہونا چاہیے، اور ایک چھوٹی حکومت جس کا سائز چھوٹا ہو، جس کو ہم ابھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اور ہو سکتا ہے ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن ہمارے بجٹ میں کوئی کمی نہیں آئی، ہمارے بجٹ اسی طرح بڑے سے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری بیوروکریسی بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم 18th امینڈمنٹ کے باوجود سینٹر کی بیوروکریسی کو بھی بڑھا رہے ہیں، نیچے پروونسز کی بیوروکریسی کی بھی بڑھا رہے ہیں اور نیچے پھر لوکل لیول پہ بھی بیوروکریسی کو بڑھا رہے ہیں۔ یعنی ہم صرف آسٹیرٹی کا کفایت شعاری کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، آنے سے پہلے اپوزیشن میں بیٹھ کے آسٹیرٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اتنے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر اتحادی جماعت کو بھی خوش کرنا ہے اور اپنی پارٹی کے اندر بھی سب کو خوش کرنا ہو، تو ایک لاہو لشکر نہ صرف آپ کے وزراء کا ہوتا ہے بلکہ جو آپ کا ڈیموکریٹک کلچر ہے وہ بھی بری طریقے سے اس سے خراب ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے انٹرپرینیورز کو اکنامک فریڈم دینی ہے۔ وہ فریڈم نہیں ہے اس وقت، وہ بیوروکریسی نے ان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو کوئی کام نہیں کر سکتا ہمارا انٹرپرینیور۔ تو ہمیں انوویشن، انٹرپرینیورشپ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، IT، یہ ساری چیزوں کو اوپن کر کے فریڈم دینی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنا کاروبار بھی کر سکیں اور ان کو ایک ماحول ملے، ہمارے شہروں میں وہ ماحول ملے، انفراسٹرکچر ہمارا ایسا ہو جو ان کو سپورٹ کرے، ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہیں ہماری ملک میں کم سے کم ہو، بجلی ہماری ڈومیسٹک ہو اور ہم دنیا میں ایک پروڈکٹیو اینڈ کمپیٹیٹیو اکانومی کے طور پہ ابھریں، اور یہ کام ہے حکومت کا کہ پاکستان کی اکانومی کو پروڈکٹیو کرے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ سے آنے والے پروگرامز میں بھی ہم رہنمائی لیتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔